नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हम अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत का ऐलान हुआ है, उसकी कुछ तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, असद मिर्जा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मैं सीधे उन्हीं की तरफ जाता हूं, क्योंकि हम अलग से एक खबर कर चुके हैं, आप तक पहुंच चुकी है, जिसमें अमेरिका और भारत को एक तरह से मैसेज दिया है तालिबान ने। वो खबर आप तक पहुंच चुकी है। अब असद मिर्जा साहब से हम सीधे पूछते हैं कि आखिर तालिबान की इस नई कैबिनेट, जिसको एक्टिंग कैबिनेट, एक्टिंग गवर्नमेंट कहा जा रहा है, किस तरह से देखते हैं। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में, आपने वक्त दिया। आप हमें बताइए कि आपको तालिबान की जो नई कैबिनेट है, जिसका ऐलान किया है, उसमें आप क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ है, इससे दुनिया को क्या समझना। शुक्रिया काज़मी साहब। दरअसल जब से 15 अगस्त को पिछले महीने तालिबान ने मुल्क के बेशतर हिस्से पर अपना कब्जा जो है वो जमा लिया था, लेकिन पंजशीर वादी में जो नॉर्दर्न अलायंस के सोल्जर्स थे, उनके साथ उसकी लड़ाई चल रही थी और कयास यही किया जा रहा था कि जब तक तालिबान जो है वो पंजशीर वादी के ऊपर अपना कब्जा नहीं जमा पाएंगे, तब तक वो किसी भी अबूरी हुकूमत का या किसी भी हतमी हुकूमत का ऐलान नहीं करेंगे। और गुज़िश्ता जुमे के दिन भी ये कयास आराइयाँ बहुत ज़ोर पर थी कि आज हो सकता है जुमे की नमाज के बाद तालिबान जो है वो हुकूमत का ऐलान कर दें, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि तालिबान ने पिछले संडे के रोज़ ही ये दावा किया कि उन्होंने पंजशीर वादी के ऊपर जो है अपना पूरा तसल्लुत कायम कर लिया है। और उसके बाद जिस हुकूमत का कल ऐलान किया गया है, जिसमें कि 33 रुकन शामिल हैं बतौर मुख्तलिफ वज़रा के, उसमें बहुत से चेहरे हमें ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जो कि तालिबान की गुज़िश्ता हुकूमत जो कि 1996 में कायम हुई थी, उसमें भी शामिल थे। और उसमें से बाज़ चेहरे ऐसे भी हैं जिसके ऊपर की मगरबी ममालिक और ख़ास तौर से हिंदुस्तान की तशवीश जो है वो बहुत बढ़ गई है। इनमें से सबसे अव्वल नाम जो है वो सिराजुद्दीन हक्कानी का है, जो कि हक्कानी नेटवर्क के सरबराह के बेटे हैं और ये माना जाता है कि वो एक शिद्दत पसंद रहनुमा है और उनके वज़ीर दाखिला उनको बनाए जाने की वजह से ऐसे इशारे तालिबान शायद देना चाहता है कि वो अपनी जो उसकी पिछली गुज़िश्ता हिकमत अमली रही है और गुज़िश्ता उसके व्यूज़ रहे हैं हर चीज़ के ऊपर, वो उन्हीं पर कायम रहेगा। यानी कि एक शिद्दत पसंद तंजीम तो हुकूमत तो नहीं हम कह सकते, लेकिन एक ऐसी हुकूमत जिसपे के सारे ज़्यादातर मसाइल जो हैं वो इस्लामी नज़रिए से देखे जाएंगे, एक ऐसी हुकूमत का क़याम अफ़गानिस्तान में हुआ है। ऑडियो मैसेज दिया है फेसबुक पेज पर, उस पर बाकी और सारी बातों के अलावा साथ-साथ वो ये कह रहे हैं कि तालिबान में कोई तब्दीली नहीं आई है, बल्कि अब से पहले से ज़्यादा ज़ालिम, खूंखार और इस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अब कैबिनेट सामने आ चुकी है, जिसमें हक्कानी नेटवर्क के कई लोग हैं। अब आप क्या अहमद मसूद की बात को किसी हद तक ठीक समझते हैं? क्या कुछ है? चूँकि अब तक जो जो इशारे दिए गए, उसमें ये बताया गया कि हमने बहुत बड़ी तब्दीली कर ली है। ख़वातीन को यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त होगी, हॉस्पिटल्स में काम करने की इजाज़त होगी, स्कूल उसी तरह से खुलेंगे। अब आपको इस नई कैबिनेट में क्या कुछ नज़र आ रहा है? देखिए, जो अहमद मसूद ने जो बयान दिया था, उस बयान को तो हम सिर्फ़ एक सियासी बयान जो है उससे ताबीर कर सकते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर उम्मीद यही की जा रही थी कि अब की बार तालिबान जिस भी हुकूमत का ऐलान करेंगे, उसमें मुख्तलिफ़ जो कौमें अफ़गानिस्तान में मुक़ीम हैं, मुख्तलिफ़ धड़े जो हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो हैं, उनके नुमाइंदे जो हैं, उनको हुकूमत में शामिल करेंगे। और इसके अलावा जो मगरबी ममालिक का एक सबसे बड़ा, सबसे पुरज़ोर मुतालबा रहा है कि तालिबान को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपनी हुकूमत में जो है वो औरतों को भी शामिल करना चाहिए। तो हमें ये जो कल जो कैबिनेट का ऐलान किया गया है, इसमें ये दोनों चीज़ें साफ नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो 33 रुकनी काबीना जो का ऐलान किया गया है, उसमें से अक्सरियत अभी भी पश्तून लोगों की है और उसमें बाकी लोग जैसे कि ताजिक हैं, हज़ारा हैं, शिया हैं, इन लोगों की नुमाइंदगी नहीं के बराबर है। और जो पंजशीर में जो लड़ाई चल रही थी, उसका भी एक वजह यही थी कि तालिबानी चाहते थे कि भई पंजशीर में जो है मामला सुलझ जाए
کیونکہ پنجشیر جو ہے وہ تاجک نژاد لوگوں کا جو ہے ایک بڑا شہر ہے افغانستان کے اندر، اور احمد مسعود جو ہے ان کے بھی تاجکستان سے روابط رہے ہیں۔ تو امید یہ بھی کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ احمد مسعود کو کابینہ میں شامل کیا جائے، اور اس کے علاوہ کسی خاتون کو بھی اپنی کابینہ میں طالبان جو ہے وہ شامل کرے، چاہے اسے تعلیم کا یا سماجی فلاح و بہبود کا ایسا کوئی عہدہ دیں، لیکن طالبان نے ان دونوں چیزوں پہ عمل نہ کرتے ہوئے جو پیغام دینے کی کوشش وہ کر رہے ہیں، اس سے ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ پچھلی والی حکومت اور اس والی حکومت میں کوئی زیادہ بڑی تبدیلی اس وقت سامنے نہیں آ رہی ہے۔ اور جیسا کہ امریکہ نے بھی کہا ہے کہ اس کے مطالبہ 3 افراد جو ہیں وہ جو کہ موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ لسٹ میں جن کے نام شامل ہیں اور ان کا تعلق جو ہے حقانی نیٹ ورک سے ہے، ان کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جیسا کہ آپ نے بھی پہلے کہا کہ امریکہ اور ہندوستان دونوں کو تشویش بڑھ رہی ہے کہ شاید یہ غلطی ہوئی ہے کہ طالبان کی حکومت دوبارہ وہاں قائم ہو رہی ہے، اور وہ اپنی پرانی جو رویہ ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، پچھلے دنوں طالبان نے ہزارہ اور شیعہ کمیونٹی کے بارے میں کئی پازیٹیو بیانات دیے تھے۔ محرم میں انہوں نے جو عزاداری کے پروگرام شیعہ حضرات کے ہوتے ہیں ان کو سیکیورٹی دینے کی بات بھی کہی تھی، اور ایران میں تہران میں جون میں افغان حکومت جو اس وقت اشرف غنی کی تھی اس کے نمائندوں سے بھی ملاقات طالبان نے تہران میں کی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کافی ایکوموڈیٹو ہوتے جا رہے ہیں۔ خود کل ہی کابل میں شیعہ علماء کی ایک بڑی میٹنگ ہوئی جو افغان میڈیا میں ہی مجھے نظر آئی، میں نے کل شام دیکھا تھا۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس نئی حکومت میں ہماری بھی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اس سب کے باوجود، ایران سے بڑھتے ہوئے طالبان کے رشتوں کے باوجود، ابھی اس ایکٹنگ حکومت میں ایسا نہ کیا جانا، آپ کو اس میں کون سے ایلیمنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں؟ چونکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اب طالبان، پہلے ان کے رشتے سعودی عرب سے زیادہ اچھے ہوتے تھے، اب ایران سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اب آپ کو یہاں کیبنٹ کے اناؤنس ہونے کے بعد کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، امید تو یہی کی جا رہی تھی کہ 15 اگست کے بعد جو انہوں نے 3 ہفتے کا وقت لیا کسی بھی نئی حکومت کا اعلان کرنے کے لیے، اس سے امید سب کی یہی قوی امیدیں ہو رہی تھی کہ شاید ایک ایسی حکومت جو کہ ایکوموڈیٹو ہو، سبھی نمائندوں کو شامل کرنے کے لیے، سبھی طبقات کو شامل کرنے کے لیے حکومت میں ایک ایسی حکومت کا اعلان ہو، اور اس کو جو کہ مغربی ذرائع ابلاغ میں انکلوزیو حکومت کہا جا رہا تھا، تو اس سے تعبیر کیا جانا تھا کہ اس انکلوزیو حکومت میں سارے جو بھی وہاں پر اقوام موجود ہیں ان کے نمائندے اور سبھی لوگوں کو شامل کیا جائے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ جو ابھی حال میں جو کچھ انہوں نے بیانات ہزارہ اور شیعہ کمیونٹیز کے لیے دیے، وہ ایک مثبت طریقے سے دیے جا رہے تھے، لیکن مجموعی طور پر اب اس حکومت کے اعلان کے بعد یہ امیدیں جو ہیں بہت مدھم ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ یہ لگ رہا ہے کہ اپنے پرانے روش پر ہی قائم رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اور کل ہی کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق انہوں نے جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پر کلاسز دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ مرد اور خواتین طلبہ جو ہیں ان کو الگ الگ بٹھایا جائے گا، اور کچھ ایسے فوٹو بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں جس میں کہ کندھار کے یونیورسٹی کا فوٹو دکھایا گیا ہے کہ ایک جانب مرد طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری جانب جو ہے اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور بیچ میں ایک پردہ جو ہے وہ حامل ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اگر طالبان کی طرف سے نہیں آ رہی ہوتی تو ان سے اشارے یہ ملتے کہ شاید طالبان کی سوچ میں، طالبان کے رویے میں، اور اس موجودہ حالات میں جو دنیا جس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اس میں طالبان نے اپنے رویے میں کچھ نرمی لائی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے جو کل اعلان کیا گیا اس سے یہ چیز بہت ہی مدھم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ غالباً اس میں رویے میں کچھ تبدیلی آئی ہے، بلکہ لگتا یہی ہے کہ طالبان ہو سکتا ہے اپنے پرانے رویے پر ہی قائم رہے۔ اچھا، حالانکہ سوشل میڈیا پہ ہیں ہم لوگ، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم کریں، اور نہ ہی بھارت سرکار، نہ ہی پاکستان سرکار یا کسی کے پالیسی کو ہم کہیں اس طرح سے کھل کر کے یعنی ایسا نہیں کرتے کہ وہی باتیں کہیں جو سرکار کہہ رہی ہے، لیکن ابھی حال ہی میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہ کابل گئے تھے اس کیبنٹ کے اعلان کے کچھ ہی دن پہلے۔
کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئٹہ شورا کے سربراہ کو پرائم منسٹر بنانا اور حقانی نیٹ ورک کے لوگوں کو کافی اہمیت دینا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا انفلوئنس ہے اور آگے بھی بنا رہے گا طالبان کی حکومت میں؟ دیکھیے، جس وقت طالبان نے ملک کے مختلف صوبوں پر اپنا تسلط جو ہے قائم کرنا شروع کر دیا تھا، اور جس تیزی کے ساتھ وہ کابل کی طرف بڑھے تھے اور انہوں نے کابل کے اوپر بھی اپنا جھنڈا پھہرا دیا تھا، اس کے بعد سے جو طالبان کے مختلف ذرائع سے اور خاص طور سے ان کے اسپوکس پرسنس کی طرف سے جو بیانات آ رہے تھے، اس سے یہی ایک امید قائم ہو رہی تھی کہ شاید طالبان اس مرتبہ ایک نرمی کا رخ اور ایک بیچ کا راستہ جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرے اور لبرل اسلام جو ہے اس کے پرنسپل جو ہے وہ فالو کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ آئی ایس آئی کے چیف کی وہاں پر ان لوگوں کے طالبان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقات، اور اس کے بعد جو کوئٹہ شورا کا مین نیگوشیٹر تھے اس کو حکومت میں شامل کرنا، اور حقانی نیٹ ورک کے سپریمو کو جو ہے وہ اس کابینہ میں شامل کرنا، تو اس سب سے ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان، جو کہ اب تک یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ حاشیے پر آ رہا ہے، وہ دوبارہ سے ایک مرکزی کردار جو ہے وہ حاصل کرتا چلا جا رہا ہے اس پورے تجزیے کے اندر، اور لگتا یہی ہے کہ آئندہ دنوں میں اس کی پکڑ جو ہے وہ طالبان حکام کے اوپر اور طالبان کے عناصر کے اوپر اور بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ ابھی بھی جو مغربی ممالک نے جس میں سے کہ میں ذکر برطانیہ کا کر سکتا ہوں کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے پاکستان میں جب وہ موجود تھے تو $486 ملین کا جو ایک پیکیج اناؤنس کیا تھا، اس کی پہلی جو انسٹالمنٹ تھی وہ تقریباً $4 بلین کے قریب جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا تھا، لیکن وہ امداد جو ہے افغانستان کو براہ راست نہیں پہنچے گی، وہ وایا پاکستان آئے گی۔ تو اس وجہ سے کہ پیسہ پاکستان سے اب افغانستان آئے گا اس کی تعمیری نو کے لیے، اس کو حکومت چلانے کے لیے بھی، تو مجھے لگتا ہے کہ طالبان اور پاکستان کے روابط جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھیں گے اور زیادہ گہرے ہوں گے، اور اس پورے کھیل میں جو ہے وہ آخر میں یہی سامنے آئے گا کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے طالبان کے اوپر کسی بھی طریقے کی حکومت بنانے کے لیے، کسی بھی طریقے کی پالیسی بنانے کے لیے، اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کوئی نئی خارجہ پالیسی بنانے کے لیے۔ جی ہاں، آپ نے کافی حد تک مطلب جو باتیں کہیں اس کا ثبوت ایک طرح سے کل کابل میں پاکستان ایمبیسی پر ہوا پروٹیسٹ، جس میں یہ آواز اٹھائی گئی، اس کی بائٹس میں نے سنی ہے تولو نیوز پر، باقاعدہ بتایا گیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مداخلت ختم کرے اور پنجشیر میں ان کے ڈرون اور ہوائی جہازوں نے جو حملے کیے ہیں وہ اسے نہیں کرنا چاہیے، مداخلت بند کرے۔ تو کابل میں بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں پاکستان کے خلاف۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان کی موجودگی میں پاکستان کے خلاف وہاں پروٹیسٹ ہونا کہیں کچھ نرمی کی طرف اشارہ ہے، یا بعد میں فائرنگ سے انہیں وہاں سے تتر بتر کر دینا سختی کا اشارہ ہے؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، یہ نرمی یا سختی کی بات نہیں ہے۔ جب آپ حکومت قائم کرتے ہیں تو آپ کو عوام کو کچھ نہ کچھ طریقے سے ان کے جذبات جو ہیں ان کو باہر لانے کے لیے ان کو کچھ اس کے ساتھ نرمی ایک طریقے سے اختیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ ان کے بنیادی حقوق ہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کل کابل میں مظاہرے ہوئے جس میں آئی ایس آئی گو بیک اور پاکستان گو بیک کی تختیاں لیے ہوئے لوگ جو ہیں پاکستان مخالف نعرے لگا رہے تھے، تو اس سے قبل جو ہے پچھلے ہفتے ہی کابل میں عورتوں کے بھی ڈیمانسٹریشنز ہوئے جس میں کہ انہوں نے اپنے حقوق مانگنے کے لیے طالبان سے گزارش کی تھی، اور اس جلوس کو بھی، اس مجمع کو بھی جو ہے وہ ٹیئر گیس چھوڑ کے اور ہوائی فائر کر کے منتشر کرنے کی کوشش کی گئی، اور کل والے جلوس کو بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس میں کوئی نرمی یا سختی کی بات نہیں آتی ہے، اس میں صرف ایک یہ اشارہ طالبان خاص طور سے مغربی ممالک کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہماری جو اپوزیشن ہے، جو حزب اختلاف ہے، ہم اس کی بھی جو اس کے اوپر ہم کسی طریقے سے کوئی سختی یا پابندی نہیں لگا رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار سڑکوں پر آ کر سکتے بہت بہت شکریہ اسد مرزا صاحب، آپ نے کئی اہم نقطے اور اہم پوائنٹس آپ نے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ سراج الدین حقانی کی بیک گراؤنڈ آپ نے بتائی،
اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان کا انفلوئنس زیادہ رہنے والا ہے، ایسے اشارے ہیں۔ اور اس کیبنٹ کی طرف سے کیبنٹ بنانے میں امریکہ اور بھارت کو بھی ایک خاص ایک سخت قسم کا پیغام دیا گیا ہے، اور جو کچھ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ وہاں کے لوگوں کا حق ہے، اختیار ہے، اور شاید ایسا لگتا ہے کہ طالبان فی الحال یہ اختیار لوگوں کو ایکسرسائز کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، حالانکہ اس پر وہ سختی بھی کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد مرزا صاحب، آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ کو وقت دیا، اور آپ نے کیبنٹ کے بارے میں خاص طور پر بتایا کہ وہ کس قسم کی کیبنٹ بنی ہے۔ اب آنے والے وقت میں کب کچھ نئی تبدیلی ہوگی، کب کچھ پرماننٹ حکومت بنے گی، کیسی ہوگی، یہ سب آنے والے وقت میں دیکھنے کو ملے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔